अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल सवाल जवाब में। मैं ऐसे सहाबी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, ये वो सहाबी है जिनको हम सब जानते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है। नाम है उनका हजरत बिलाल। बोलो क्या नाम है हजरत? अरे बोलो भाई, साथ में बोलो। हजरत बिलाल को सब जानते नहीं जानते? मेरे प्यारो, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात में जिंदगी गुजारी। बोलो गुजारी के नहीं गुजारी? हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है। अरे हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है। पूरे गोगावा में घूम जाओ और पूछो रात को भूखा कौन सोया? अरे कोई भूखा सोया? अरे किसी के बारे में पूछो कि कोई रात को प्यासा सोया, या किसी के बारे में पूछो कि उसके पास पहनने के कपड़े तो नहीं? सब अल्लाह ने दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में, जरा सुनना, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में कि हदीस पाक में लिखा कि एक मर्तबा हजरत बिलाल का जो आका था, जिसका नाम उमैया था, उसने हजरत बिलाल को इतना मारा कि उमैया कहता मुझे यकीन था कि अब ये बचने वाला नहीं। लेकिन उमैया कहता, हजरत बिलाल को मारने के बाद कहता कि मैंने बिलाल को अबू जहल के हवाले कर दिया, और मैंने अबू जहल को कहा तेरे अंदर जितनी ताकत हो उतना मार। पहले उमैया ने मारा, सर से लेकर पांव तक मारा, फिर अबू जहल ने मारा, और अबू जहल ने मारने के बाद गली के बच्चों के हवाले किया। गली के बच्चों ने मारा, गालियां दी, लेकिन फिर भी हजरत बिलाल के बदन में जब हरकत थी तो अबू जहल गुस्से हुआ। और जो चक्की का पाट, उस जमाने में जो चक्की का पाट होता था वो एक चट्टान की तरह होता था। अबू जहल ने दो आदमी का सहारा लेकर वो चक्की का पाट उठाया और हजरत बिलाल के सीने के ऊपर पटक दिया। उठाया और हजरत बिलाल के सीने पर पटक दिया। आप अंदाजा लगाओ हजरत बिलाल के ऊपर क्या गुजरी होगी। मेरे प्यारो, ये अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे जैसे नालायक के लिए बोलना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन जिस पर गुजरी होगी वही जानते हैं कि कैसे एक एक सेकंड गुजरे होंगे। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक लहू लुहान हो गए हैं, आपके सारे कपड़े फटे हुए हैं, आपके सीने के ऊपर चक्की का पाट रखा हुआ है, एक चट्टान रखी हुई है, और उमैया ने मारा है, अबू जहल ने मारा है, गली के छोटे छोटे बच्चों ने मारा है। सब लोग मारकर चले गए कि हाँ ये अपने गमों में डूबे हैं। सामने से एक सहाबी और आ रहे हैं जिनका नाम क्या है? हजरत अबू बकर। क्या नाम है? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि वो हजरत बिलाल के सीने के ऊपर चक्की का पाट, और मालूम नहीं मारने वालों ने कितना मारा। हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल थे, उन्होंने बड़े इत्मीनान से वो चक्की के पाट को हटाया, चक्की का पाट हटाया, और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, सारे जख्मों को धोया। हजरत अबू बकर रोते गए और रोते रोते कहा कि बिलाल, ये लोगों ने तुम्हें क्यों मारा? इन लोगों ने तुम्हें इतना क्यों मारा? अरे और थोड़ा मारे होते तो तुम खत्म हो गए होते। बिलाल, आखिर तुम्हें मारा तो क्यों मारा? हजरत बिलाल ने क्या फरमाया? मेरी जबान पर अहद आ गया, मेरी जबान पर अल्लाह एक आ गया, उसकी वजह से मुझे मारा। हजरत अबू बकर ने अपना प्यार भरा हाथ हजरत बिलाल के सर पर रखा और कहा, देखो मैं बड़ा हूं, मैं उम्र में भी बड़ा हूं, मेरी बात मानो। अहद यूट्यूब में सवाल जवाब। जबान पर मत लाओ भाई, जबान पर, इसलिए जबान पर लाओगे ये फिर तुम्हें मारेंगे। तुम कमजोर हो, तुम्हारा यहाँ कौन है? ये फिर तुम्हें मारेंगे। इसे दिल में रखो, अल्लाह एक, मगर जबान पर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? आपकी बात मैंने मान लिया, अब मेरी जुबान पर अहद, बोलो अब मेरी जुबान पर अहद नहीं आएगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहुत समझाया, चले गए। दूसरे दिन हजरत अबू बकर फिर आ रहे, उसी गली से गुजर रहे, देखा हजरत बिलाल वही चीख रहे, चिल्ला रहे, सीने के ऊपर चक्की का पाट रखा हुआ है, और वही पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया, और हजरत बिलाल के बदन से लहू भी जारी है, आंखों से आंसू भी जारी है, और हजरत बिलाल आ कहकर चिल्ला रहे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, चक्की का पाट हटाया, हजरत बिलाल को अपने सीने से लगाया, सारे जख्मों को धोया, और कहा कि बिलाल आज क्यों मारा? आज इन लोगों ने तुझे क्यों मारा? हजरत बिलाल ने कहा, मेरी जबान पर निकल गया अहद। बोलो मेरी जबान पर निकल गया अहद, मेरी जबान से आ गया अहद, अल्लाह एक है, इन्होंने मुझे बहुत मारा। हजरत बिलाल फरमाते, मुझे बहुत मारा, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुझे जख्मों में चूर कर दिया। हजरत अबू बकर ने फिर वही फरमाया, आइंदा मत बोलना। क्या नहीं बोलना? अरे बोलो क्या नहीं बोलना? सुनना, ये जवाब सुनना, ये इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि तकलीफ ऐसी होती है और कैसे आदमी। हजरत अबू बकर ने फरमाया, बिलाल अहद नहीं, दिल में रखो, दिल में, जबान पर मत लाओ, वरना फिर ये मारेंगे। हजरत अबू बकर ये कहकर जाने लगे तो हजरत बिलाल ने कपड़ा पकड़ लिया। किनका कपड़ा पकड़ लिया? अरे बोलो ना, किनका कपड़ा पकड़? कहा, अबू बकर, मैं पूरा जख्मों में चूर हो गया, मुझे बहुत मारा है, सीना मेरा जख्मी हो गया है, चक्की का पाट मेरे सीने पर रखा नहीं पटका है, मैं बहुत जख्मी हूं।
لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اب جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, جیسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے. کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر, آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا, حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی. جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. ارے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو, اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھئی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام. یوٹیوب سوال و جواب. ذرا سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ این بلال. ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, این بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھئی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی, دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے
حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا، اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا، بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ، حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول، فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا، ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو، وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ؟ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ، اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا ہاں، پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا، اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب۔ نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی، لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیتو خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا بلال بھی تو ہوں گے نا؟ اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی۔ بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری۔ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے۔
حضرت بلال وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے، ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا، لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی، ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال، سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق، ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو۔ حضرت بلال یوٹیوب سوال و جواب۔ بلال بھی رونے لگے، اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے، اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہو سبحان اللہ، کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا، اور آواز آ رہی تھی، میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا اب دسترخوان
تیرا ہی انتظار باقی ہے، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی۔ حضرت بلال فرماتے، وہ بیوی فرماتی، حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان تیار ہو چکا، میرے نبی تیار ہو گئے۔ وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی، اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی، اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے۔ تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا، ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے، پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے، اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں۔ بھئی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بولو کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن۔ کتنے انعام؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بولو بولو بولو، بیماروں کو شفا دینے والا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، آدمی بیمار ہونا، علاج کرانا، بھائی علاج معالجہ کرانا سنت، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پر بہت سی چیزوں کا استعمال فرمایا۔ تو اس نیت سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا علاج معالجہ کرواتے تھے، آپ علاج کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا۔ شفا دینے والا، باقی علاج کرانا ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم علاج کرا، اور کسی کے پاس بھی علاج کراؤ۔ ارے کوئی ڈاکٹر ملے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، ہاں اگر کوئی ہومیوپیتھک ملے اس کے پاس علاج کراؤ، کوئی آیورویدک ڈاکٹر ہو اس کے پاس علاج کراؤ، ارے کوئی حکیم ہو اس کے پاس علاج کراؤ، بلکہ میرے پیاروں کوئی تعویذ والا ہو اس کے پاس بھی علاج کراؤ۔ علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ ارے میرے پیاروں اگر تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بنا رہے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پر تعویذ بنا رہے ہیں، اور نواسہ رسول حضرت حسین کے گلے پر لٹکا رہے ہیں۔ اگر تعویذ کا باندھنا حرام ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے نواسے کے گلے پر تعویذ باندھتے؟ لیکن میرے دوستوں معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ تعویذ بھائی باندھ بھی لے، تعویذ کا پانی پی لے، اپنے اوپر دم کر لے، ارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس علاج کرا، حکیم کے پاس کرا، ارے ڈاکٹر کے پاس جا، ایلوپیتھک کے پاس جا، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا علاج کرائیں گے، لیکن شفا دینے والا۔ میں نے کہا نا ایک مرتبہ ایک بھائی آیا میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، میں تو بڑا خوش ہو گیا۔ ارے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے تم لوگ سمجھو تو اچھا ہے، آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں ہاں کر رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لا رہے تو سمجھ میں آ رہا۔ ایک بھائی میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، اسی انعام صاحب مجھے کیا کہنے لگا، مولانا کیا تعویذ آپ نے پاور والی دی ہے، ہاتھ سے باندھا اور سیدھے انگلینڈ کا ویزا لینے گیا، وہ سامنے والی عورت نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے میرے پاسپورٹ پر ویزا۔ کیا پاورفل تعویذ، حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن پہلے میں گیا تھا اور مجھے ریفیوز کر دیا۔ میں نے کہا یہ عجیب ہے بھائی، میری تعویذ پہ تیرے کو ویزا ملے اور میرے کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تعویذ سے ہوتا نا تو میں میرے پورے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیتا۔ یہ ہمارے دیکھو انگلینڈ کے بھائی بیٹھے قمرالدین، ان کا پاسپورٹ میں بنا لیتا۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اس سے ہمیشہ ہمیشہ بھروسہ کس پر؟ میں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے تعویذ باندھا تو میرا کام ہو گیا، میں نے تعویذ پیا تو میرا کام ہو گیا، اللہ ناراض ہوتا، تعویذ باندھنے سے کچھ نہ ہوا، تعویذ کے پینے سے کچھ نہ ہوا، دوا کھانے سے کچھ نہ ہوا۔ اللہ فرماتے شفا دینا کسی کے قبضے میں نہیں، شفا دینے والا صرف اور صرف۔ عقیدہ مضبوط کرو گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈاکٹر ناراض تو نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ 2 بھائی لڑ رہے تھے، کوئی 2 بھائی وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو تیسرا ایک آدمی آتا ڈاکٹر ڈاکٹر، تو وہ پہلا والا مارے، دوسرا والا مارے، کہا ادھر ادھر مت مار، دانت سے مار ڈاکٹر۔ تو دونوں کھڑے ہو گئے کہ تیرے کو کیا لینا دینا، ہم لوگ کہیں بھی مارے، تو دانت کا کو کرتا؟ تو اس
से जेब में से निकाला मैं डेंटिस्ट हूँ। एडवर्टाइज, कुछ लोग ताबीजों की भी ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, देखा? कुछ लोग ताबीजों की भी, ताबीज बना हुआ है, बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है। अरे ताबीज का कोर्स पहले सीख तो सही। ये अमलियात जो है ना, अमलियात ये ऐसा नहीं है कि घर बैठे सीख लिया। मेरे दोस्तों, इसके कुल 8 सबक होते हैं, 6 महीने की इसमें मुजाहदा करना पड़ता है, तब जाकर आदमी एक आमिल बनता है। अब ये तो जेब में काट सकता है, बांटे जाता बांटे जाता बांटे जाता। अगर अरे भाई इससे अगर कुछ बन गया होता तो तू काय को नहीं बना लेता? कहता इससे रखो बरकत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये अमलियात का काम भी बहुत नाजुक काम है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर कहो भाई शिफा देने वाला कौन? साथ में बोलो भाई शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और कल जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारे वली है, अल्लाह के जितने औलिया है, वली थे, वली है और वली कयामत तक रहेंगे। मेरे दोस्तों, जितने औलिया और मेरे दोस्तों, मैं कभी कभी खुश होकर कहता हूँ हम गुजरात वाले तो इतना फखर करें, जितना फखर करे कम है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात सुन लो और डंके की चोट पर सुनो कि सबसे पहले हदीस का इल्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में फैलाया। मक्के में हदीस का इल्म फैला, उसके बाद हदीस का इल्म मदीना पहुंचा, मदीने के बाद ये इल्म यमन पहुंचा, यमन के बाद ये इल्म शाम पहुंचा, शाम के बाद ये इल्म कूफा पहुंचा, कूफा के बाद ये इल्म बसरा पहुंचा, और बसरे के बाद अगर ये इल्म आगे बढ़ा है तो हमें फख्र के साथ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में हदीस का इल्म आया, और आया भी तो सबसे पहले गुजरात की जमीन पर आया। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, भाई वो अलग बात है देवबंद में बड़ा मदरसा होगा, सहारनपुर में बड़ा मदरसा होगा, लखनऊ में बड़ा मदरसा होगा, अल्लाह सबको खूब तरक्की अता फरमाए, लेकिन ये तो सबको कहना पड़ेगा और लोहे के चने चबाकर ये कहना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि सबसे पहले गुजरात का जो इल्म, जो हदीस का जो इल्म आया वो हमारे गुजरात में आया है। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें मालूम नहीं ये गुजरात की बॉर्डर जहां से शुरू होती है जहां खत्म होती है, न जाने कितने सहाबा के मजार होंगे, न जाने कितने ताबीइन के मजार होंगे, न जाने कितने तबे ताबीइन के मजार होंगे, न जाने कितने औलिया के मजार होंगे, और शायद यही वो मजारात है जिसकी वजह से खुदा का करम हम पर होते रहता है। अल्लाहु अकबर, यूट्यूब सवाल जवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अजान से और अल्लाह की किबरियाई से अल्लाह हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। हाँ, एक बात भाई मैंने सुना, बहुत दुख होता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान होती है और आखिर में मोबाइल चोरी होती है। ये जब भीड़ भाड़ होती है ना तो कोई जेब में हाथ डालता है। ये इतनी गंदी हरकत करने की क्या जरूरत है? लिखा है कि अगर कोई चोरी करे, इस्लामी कानून हो तो उसके हाथ को काट दिया जाता है ना। और अगर इस्लामी कानून नहीं, जैसे यहाँ कोई हाथ को काटने वाला नहीं, बल्कि कभी चोर का पता भी नहीं चलता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अगर पता चल गया तो लोहे की छुरी से तेरे हाथ को काटा जाएगा, और अगर कयामत के दिन वो राज खुला, अल्लाह जहन्नम के लोहे की आग से तेरे हाथ को काटेंगे। इसलिए जो भाई इस तरह की हरकत करता हो, हम सबसे मोहब्बत करते, प्यार से कहते भाई ऐसा मत कर, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह से मांग, अल्लाह रोजी देगा, अल्लाह दूसरों को देता तुझे भी देगा। चोरी में कौन सी बरकत होने वाली? एक बात है, गलत जगह से आएगा तो गलत जगह जाएगा। होता है आदमी अगर गलत जगह से पैसा लाता है तो बीवी बीमार तो अस्पताल का बिल बन गया 2.5 लाख, बच्चा बीमार तो अस्पताल का बिल बन गया 5 लाख। तो गलत जगह से आया, गलत तो तुझे मिला क्या? इससे अच्छा खुदा से मांगा होता, वो रुपया तुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देता। तो भाई
کوئی چوری نہ کرے. میں تو سمجھتا ہوں نہیں کرتا ہوگا, کسی کو شک شبہ ہو گیا ہوگا, باقی مسلمان ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہو تو توبہ کرے, اور آپ لوگ خود بھی اپنے جیب کی حفاظت کریں. کوئی آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے آپ چوکن نہ رہے, اور اپنے موبائل کو چیک کر کے پھر یہاں سے جائے. اللہ تعالیٰ چوری سے, ہر گناہ سے, اللہ غیبت سے, تہمت سے, اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بولو آمین, بولو آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں, آپ کو تو میں نے اذان کہا, لیکن میرا جی چاہتا ہے میں صلاۃ و سلام تھوڑا پڑھوں تھوڑا. میرا جی چاہتا ہے, وہ جمعہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو, لیکن تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور بچہ پڑھے گا, جوان پڑھیں گے, سب پڑھیں گے بھائی. اس سے کہ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ اور صلاۃ و سلام نہ ہو تو یہ تو ادھورا پنا ہوگا نا. اس سے بھائی سب پڑھیں گے, بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. شروع کریں. سلام سلام یوٹیوب سوال و جواب. سلام 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 سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام. سلام سلام, پورا مجمع. سلام 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 سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. کہو سلام 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 سلام. شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام. شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام. ان کے روئے منور پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. ساتھ میں کہو مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام. آخری مصرع پورے بیان کا خلاصہ, بلکہ سارے بیانوں کا خلاصہ. کہو آمین. اللہ قبول فرمائے. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا, ہمارے نبی نے فرمایا یوٹیوب سوال و جواب. ان کی امت کہیں. ہمارے نبی فرماتے ہر نبی کہیں, ان کی امت کہیں. لیکن ہمارے نبی کو پوچھا آپ کہاں جہاں میری امت ہوگی وہی بیچوں بیچ میں کھڑا ہے. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. بولو جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام. ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. اللہ محبت نصیب فرمائے.